पावर गिफ्ट्स में 3 नेमते हैं। नंबर 1 ईमान की नेमत, नंबर 2 मोजज़ात की कुदरत, नंबर 3 शिफा देने की तौफीक। सो ये 3 नेमते हैं, ये 3 का पैकेट जो है, इनको हम कहते हैं पावर गिफ्ट्स, कुव्वत की नेमतें। और मैं समझता हूं जिस चर्च के पास, जिस शख्स के पास पावर गिफ्ट्स हैं, वो कमजोर नहीं है। आमीन। ईमान की नेमत नंबर 1 है, और याद रखिए जहां ईमान है वहां मौजे हैं, और जहां ईमान है वहां शिफा है। इनको आप अलग अलग भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ईमान की नेमत नंबर 1 है। जो खुदा का बंदा पौलुस कहता है ना कि बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो। तो इन 3 के पैकेट्स में एक एक नेमत जो है वो बड़ी है। अगर आपको याद हो, बोलने की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? नबूवत की नेमत, 2 छोटी हैं। और मुकाशफाती नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हिकमत का कलाम, बड़ी नेमत है, 7 2 छोटी हैं। कुव्वत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है। ईमान है, क्यों बड़ी है, कैसे पता चलता है? ईमान है तो मौजे हैं, ईमान है तो शिफाएं हैं। जब हम क्योंकि नेमतों को स्टडी कर चुके हैं, खुदा हिकमत के कलाम की नेमत से बताएगा और ईमान की नेमत से हम शुरू करेंगे। यानी हिकमत का कलाम, ये आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। खुदा ने कह दिया, करना कैसे है? ईमान के साथ। तो वहां ये ईमान की नेमत इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर खुदा आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस शहर की तरफ जा और वहां 20,000 लोगों का क्रूसेड कर। कौन सा कलाम आ गया? हिकमत का कलाम आ गया। तो आप ये जवाब पेश करना शुरू कर दें, पैसे होंगे तो लावांगे ना, मेरे तो कॉन्टेक्ट ही कोई नहीं, मेरे को तो आ कोई नहीं, मेरा चर्च छोटा है, मेरी टीम कोई नहीं। हम सोच विचार में लग जाएंगे। अगर हमारे अंदर ईमान की नेमत होगी तो हम कहेंगे हम करेंगे। आमीन। रेनहार्ड बॉन्की अफ्रीका गया, अफ्रीका के लिए उसके अंदर पैशन था। खुदा ने कहा ये जो स्टेडियम है सामने, इसमें इवेंजलिस्टिक क्रूसेड कर। तो इधर उधर वेख के मैं कर रहा, सुनी अनसुनी कर दे। मेरे को छोटी सी टीम है, मैं कैसे कर सकता? फिर मैसेज आया, रेनहार्ड बॉन्की, आई टोल्ड यू, क्रूसेड करो स्टेडियम में करो। फिर रुक गया। फिर वार्निंग आ गई। वार्निंग ये थी, अगर तू नहीं करेगा तो तेरी जगह मैं किसी दूसरे को खड़ा कर दूंगा। इतों तो फिर तेन पता ना कि तुम समझ है ही ना, घरों में भी ऐसे ही है, चर्च में भी ऐसे ही। बच्चों को डराते हैं, खाला नहीं तो मैं तेरी बड़ी भैन दे देंगे। वो कहेंगे अच्छा नहीं, मैनू दे दे।
चर्च में भी यही हाल। बौंकी को जब ये पता चला तो बौंकी ने कहा सॉरी मैं करूंगा, और जब क्रूसेड किया गया अफ्रीका हिल के रह गया। क्यों? इसलिए कि खुदा ने जो कहा, बौंकी ने ईमान से वो काम किया, और खुदा ने बौंकी को खास तौर पर अफ्रीका के लिए माइटी वे में यूज किया। आमीन। सो ये ऐसा ईमान है जो खास वक्त के लिए, खास टास्क के लिए, खास लोगों को मिलता है। ये आपने जरूर याद रखना। ये ईमान जो नेमत है, ये खास वक्त के लिए, किसी खास टास्क के लिए, किसी खास शख्स को मिलेगा कि ये काम कर। उसके बाद जब काम पूरा हो जाता है तो ये पीछे हुए। क्यों? ये काम मुकम्मल करने के लिए किसी खास वक्त पर ये जाहिर होता है। एक चीज और याद रखिए, जहां ईमान है वहां खौफ। ये जरूर तुहां सीखा इस तरह ही कि जिथे ईमान उथे खौफ कोई नहीं, लेकिन इंज है नहीं। अगर 100% ईमान है, 100% खौफ भी हो सकता है। आपको ये तालीम नहीं दी जाएगी। बहुत से लोग आप देखते हैं चर्चा करते हैं, ईमान रखो ईमान रखो। बंदा कित्थों रखा? मेरा गोडा दर्द करन डे, मैं ईमान रखा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ईमान रख, वो कहता भाई गोडा दर्द करन डे, ईमान कित्थों आवे? आ सकता है। ये ईमान जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये किसी खास वक्त के लिए आएगा। 100% अगर फेथ है तो 100% फियर भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए जो जबरदस्त बात है वो ये है कि जब ये नेमत आपके पास है तो ईमान काम करेगा और खौफ दब जाएगा। हमें आपको पता है खुदा यीशु ने कितनी मरतबा कहा है शागिर्दों से कि आप तक ईमान नहीं रखते, खौफ ना करो, डरो मत। मूसा ने भी ये कहा, डरो मत, चुपचाप और खुदा की निजात के काम। खौफ के बावजूद, इसका मतलब है जो हम सीखते हैं, खौफ के बावजूद फेथ वर्क्स। हमें तो अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि नहीं जी नहीं, मेरे ते अंदर सिर्फ ईमान है, तो आप मान जाए, मैं तो नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, जब ये बिल्डिंग बनानी थी, ईमान मेरा बहुत ज्यादा था, ईमान बहुत ज्यादा था, लेकिन अंदर अंदर खौफ भी था। लेकिन अपनी टीम को मैंने कभी शो नहीं किया। क्यों? मुझे ये पता है काम ईमान नहीं करना है, खौफ को मैं दबाऊंगा। तो वो बातें जो मैं कहता रहा किसी वक्त कि रात को मेरी नींद जो है वो उड़ गई, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, और बहुत सा वेट मैंने लूज किया। वो ईमान से लूज नहीं किया, वो खौफ ने लूज किया। क्यों? नींद पूरी नहीं होती थी, स्ट्रेस। लेकिन जो ही इस बिल्डिंग का नक्शा जो है वो नक्शे के मुताबिक नजर आना शुरू हो गया, ईमान जो है वो और बढ़ता चला गया। सो ये है कि खौफ के बावजूद ईमान जो है, ये खूबसूरत अमल है। ईमान उसके बावजूद काम करता है। हमें अब आपने एक हेडिंग नोट करनी है, इस गिफ्ट के काम करने के तरीके, यानी या यूं कह लीजिए ये गिफ्ट कैसे काम करता है। पता तो होना चाहिए ना, अगर ये गिफ्ट है तो काम कैसे करता है। 3 तरीकों से ये काम करता है। नंबर 1,
یہ ایک حکمیہ جملہ بن جائے گا. ایمان کی جو نعمت ہے یہ آپ کے لیے ایک حکمیہ جملہ بن جائے گا. حکمیہ جملہ سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کو اس نعمت سے بتایا جائے گا یہ کہہ دو، یہ حکم ہے، یہ کہہ دو. کیوں؟ جب یہ نعمت ہوگی تو یاد رکھیے آپ کے اندر دلیری آئے گی. پہلے سب سے پہلے کام جو اس نعمت کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں آئے گی وہ دلیری ہے. جب یہ ایمان کی نعمت آپ کے پاس ہوگی آپ کہہ دیں گے. یہ حکم کی صورت میں آئے گی، یعنی آپ یہ کہہ سکیں تھم جا. طوفان کو آپ کہیں گے تھم جا، بارش کو آپ کہیں گے تھم جا. یعنی آپ کی زندگی میں یہ ایک حکمیہ جملہ آپ کے سامنے آئے گا. آمین. I have experienced many times. کبھی کبھی میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں، خاص طور پر بارش کے ساتھ ہمارا پرانا ویر ہے. ہمارے بہت سے بڑے بڑے جو کروسیڈز ہوئے ہیں ان میں بارش جو ہے وہ لوگوں کو، ٹیم کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر کام جب پیک پہ ہوتا ہے تو میں تیاری پکڑتا ہوں. میرے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، فون آتے ہیں، تیز ہو گئی ہے، اینج ہو گیا. میں آ رہے ہیں، فکر نہ کرو. یہ تھوڑا کرنا کہ چلو ٹھیک ہے پہلا سیشن تجھی لے لے تو پھر میں آ رہا ہوں. ایکسپیرینس سو مینی ٹائمس، کیونکہ خدا آپ کو گائیڈ کرے گا اور لیڈ کرے گا. ڈو دس، یہ آپ کا ایک ایکشن ہے. دوسرا کام کرنے کا جو طریقہ ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے، آپ کے اندر ایک دلیری آئے گی، کریج، اور آپ دلیری سے کام کریں گے. آمین. پہلے نمبر پر حکم کی صورت میں آئے گا، دوسرے نمبر پر آپ کے اندر ایک عجیب سی دلیری آ جائے گی. تیسرے نمبر پر اس نعمت کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک یقین دہانی آئے گی. یقین دہانی سمجھتے ہیں؟ سیٹسفیکشن، خداوند میرے ساتھ ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہو جائے گا. ہمیں یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے، یہ صرف ایسے نہیں کہ صرف کتابی سی باتیں ہیں. ببلیکل فیتھ چرچ میں ہم نے ان باتوں کا عملی مظاہرہ ہوتے ہوئے دیکھا. جیسے ہمارا پہلا بڑا کروسیڈ تھا تو پانی پانی ہو گیا پورا لاہور. کرسٹینا آپ کو پتا، سنا ہوا؟ کرسٹینا اس وقت پتہ نہیں تھی بھی ہے کہ نہیں. یہ 2004 کی بات ہے، تھی اس وقت. ہاں، یہ 2004 کی بات ہے. شلیم اور باروق بھی اس وقت بالکل چھوٹے تھے، اور اتنا پانی. تو کوآرڈینیٹر صاحب کہنے لگے سر جی پانی بہت زیادہ. تسی کتے میں چھت تے کی کرن میں نہا نہیں ڈیا، میں دعا کر رہا. میں اب وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا نا کہ سانو ادھر پسا کے آپ جاتے نہ ڈے نے. میں کہ میں اتنے دعا کر رہا ہوں. کہتے اچھا، میں تجھے بھی دعا کر رہا ہوں. بھائی شفاقت اس وقت ادھر ہی تھے آپ، بھائی شفاقت اس وقت ادھر ہی تھے، اور یہ ساری ٹیم ادھر لگی تھی. یہ کوئی پمپ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے. دعا کی گئی. پانی کہنے سانو سمجھ نہیں پانی گیا کدھر. جو امپاسبل لگ رہا تھا کہ یہ نہیں جانے والا، رات تک تو ایسی پانی کڈاں گے، ایسے گیا پانی. اس کا مطلب ہے اندر سیٹسفیکشن. میرے اندر سیٹسفیکشن تھی، اور جب آپ کے اندر سیٹسفیکشن ہوگی تو پھر ایمان کی قوت کام کرے گی، اور پھر معجزات ہوں گے. ہاللیلویا. سو یہ 3 طریقے ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایمان کا گفٹ جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے، شفا اور معجزات سے بڑا گفٹ ہے. تو جب ایمان کی بات ہو رہی ہے
تو دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے روحانی ایمان ہیں کتنے قسم کے. نوٹ کر لیجیے 4 قسم کے روحانی ایمان. 4 قسم کے روحانی ایمان. آپ کے پاس کون سا ہے؟ یا چاروں ہی ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے؟ سب سے پہلے ہے سیونگ فیتھ، بچانے والا ایمان. یہ ہم پڑھیں گے نہیں ہے والا، صرف نوٹ کر لیجیے. سیونگ فیتھ، بچانے والا، یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. افسیوں 2:8. اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھ دیں. نہیں یاد؟ چلیں پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی رکھنا ہے، ابھی پڑھ لیں. پھر یہ بڑی خاص آیت ہے، اس کو یاد رکھنا ہے بھائی. جیسے یوحنا 3:16 یاد ہے نا، اس کو بھی اب یاد کرنا ہے. افسیوں 2:8. جی افسیوں 2:8 کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. جی سمجھ آ گئی؟ بچانے والا ایمان. افسیوں 2:8 یہ یاد رکھیں. تم کو ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل سے، یو آر سیوڈ بائی فیتھ، یو آر سیوڈ بائی گریس تھرو فیتھ. اس کا مطلب ہے ایمان بچاتا ہے، سیو کرتا ہے. دوسرا ایمان کا پھل، جس کو کبھی کبھی یا اکثر آپ روح کا پھل بھی کہتے ہیں، اصل میں یہ فیتھ کا فروٹ ہے. گلاطیوں 5:22 23 2 آیتیں. اس کو صرف نوٹ کر لیجئے. تیسرے نمبر پر یوزول فیتھ، عام ایمان. یوزول مرکز 11:24 مشہور و معروف. جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو کہ تمہیں، اور یہ ریفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے، تم ایمان سے پہاڑوں کو ہٹا دو گے. آمین. سو یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. سیونگ فیتھ ہے، فروٹ آف فیتھ ہے، یوزول فیتھ ہے، اور ایک خاص فیتھ ہے. یہ خاص فیتھ کون سا ہے؟ یہی والا جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اسپیشل فیتھ، گفٹ آف فیتھ. پہلا کرنتھیوں 12واں باب نامی آیت، یہ ذرا پڑھ دیجئے. پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی نامی آیت. پہلا کرنتھیوں 12واں باب 9ویں آیت. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. یہ وہ ایمان ہے جو اس لسٹ میں موجود ہے. اس کو ہم کہیں گے اسپیشل فیتھ. اب تھوڑی سی بات یہ بھی کر لیں، ایمان کی نعمت اور معجزات کی نعمت، ان دونوں نعمتوں میں فرق ہے. بعض دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اے معجزہ، معجزے دی نعمت ہے کہ ایمان دی نعمت ہے. چھوٹا سا فرق ہے، وہ نوٹ کرنا ہے. چھوٹی سی لائن آپ نوٹ کر لیجئے. یعنی ایمان کی نعمت سے بھی معجزات ہوتے ہیں اور معجزات کی نعمت سے بھی معجزات ہوتے ہیں. ایمان جو اسپیشل فیتھ ہے وہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے معجزوں کے لیے. تو معجزات کی نعمت اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ معجزے ہوں. تو پھر فرق کیا ہے؟ سن لیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے.
ایمان کی نعمت ایکٹیو ہے اور معجزات کی نعمت پیسو ہے. یہ انگریزی میں پہلے لفظ نوٹ کر لیجئے, ایکٹیو اور پیسو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کام یہ دونوں کریں گی. ایکٹیو کا مطلب ہے یہ فرنٹ فٹ پہ ہے, پیسو کا مطلب ہے وہ بیک پہ ہے یہ دونوں نعمتیں. ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی وقت آپ کو ملے گا, یہ کہہ دو, آپ نے کہہ دینا معجزہ ہو جانا. معجزات کی نعمت جو ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے اس کو ذرا ہلانا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ فیتھ گفٹ جو ہے یہ ایکٹیو ہے اور میریکل والا جو سلسلہ ہے وہ پیسو ہے. دوسرے لفظوں میں, اور اس کو اب ایک اور لائن لکھ لیں اور آسانی ہو جائے گی آپ کو. ایمان کی نعمت سے معجزہ وصول کیا جاتا ہے. نوٹ کر لیا؟ ایمان کی نعمت سے معجزہ وصول کیا جاتا ہے اور معجزات کی نعمت سے معجزہ ہو جاتا ہے. کلیئر ہوگی یہ بات کہ ایمان کی نعمت جو ہے یہ ریسیو کرے گی, خدا آپ کو بتا دے گا. خدا کہے گا میں یہ ایسا کرنے کو تو یہ کہہ دے. جب آپ کی معجزات کی نعمت آپ کے اندر ہے تو معجزات کی نعمت سے پھر وہ معجزہ ہو جائے گا. ہے دونوں کا تعلق معجزے کے ساتھ. اگر ایمان کی نعمت نہیں تو پھر ہمیں دعا کرنی ہے کہ خدا مجھے اس نعمت میں ایکٹیو کرے. معجزات نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے یہ گفٹ نہیں. دوسرا ایمان ضرور ہے, یسوع پر ایمان ضرور ہے, نجات یافتہ ہے بندہ, ایماندار ہے. ایماندار کا مطلب ہے جو ایمان لا چکا ہے. بندہ ایماندار ہے, معجزہ کوئی نہیں ہونڈے. بات سمجھ آ رہی؟ بندہ تو ایماندار ہے. کتنے سال جی 35 سال سے میں نے یسوع کو قبول کیا ہے. معجزات کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ گفٹ نہیں ہے. اس کی نجات پہ کوئی شک نہیں, اس کو نجات مل چکی ہے. سیونگ فیتھ. کیوں نہیں معجزے ہو رہے؟ وہ اس نعمت میں ایکٹیو نہیں ہے یا وہ اس میں بلیو نہیں کرتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معجزات پہ بلیو نہیں کرتے, وہ اپنے آپ پہ بلیو کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ پہ بھی بلیو نہیں کرتے. ایجوکیشن پہ, اسٹریٹجی سے, حکمت سے, پتہ نہیں کون کون سی ایسی چیز ہیں کہ میں نے ایسے کر دیا, میں نے ایسے کر دیا. سو ایمان کی نعمت, اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, دونوں سمتوں میں کام کرے گی. ٹو وے. معجزہ کرنے والے پر بھی اور جس نے معجزہ ریسیو کرنا ہے اس پر بھی. یہ دونوں کی طرف, دونوں طرف کام کرے گی. اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو, شادی ہوتے کینوں کہ دینا انہوں شادی کہ انہوں معجزہ نہیں کہہ دینا, لیکن سم ٹائمز ہم کہہ دیں لو جو بھی شادی ہے معجزہ ہی ہو گیا. دیٹ از فنی اسٹیٹمنٹ. پھر آپ نے بڑے لوگوں سے یہ بھی سنا ہوگا کہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کوئی شخص نجات پا جائے. سنا ہے نا کبھی کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ بندہ نجات پا جائے. جو بھی ایمان لائے وہ نجات پائے گا. اس میں معجزے والی بات نہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خادم بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اینی ویز نو ایشو.
ایک معجزہ، ایک طرح سے ایک معجزہ ہی ہے کہ ایک شخص ڈارکنیس سے نکل کر لائٹ میں آ جائے. دیٹ کین بی. لیکن تھیولوجیکلی میرا خیال ہے کہ یہ معجزے کی کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ ایمان لانے سے ایک شخص مسیح میں آ سکتا ہے. دیٹ از سیونگ فیتھ. یہ ایمان جو ہے یہ نعمتوں کے زمرے میں جو آتا ہے، یہ ایمان خاص وقت کے لیے کسی خاص کام کے لیے دیا جاتا ہے. اچھا، وہ اپنے اسٹیٹمنٹ لکھی، ایمان جو ہے یہ ایکٹیو ہے، معجزات کی نعمت پیسو ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ اسی طرح سے آپ نے لکھی ہے، ایمان کی نعمت ریسیو کرے گی اور معجزات کی نعمت معجزہ کرے گی. ایک اور اسٹیٹمنٹ ساتھ ایڈ کر لیجیے، ایمان کی نعمت معجزہ ایکسپیکٹ کرے گی. ایکسپیکٹ اور معجزات کی نعمت ایکٹ کرے گی. وہ ایکسپیکٹ کرے گی اور یہ ایکٹ کرے گی. سو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے چرچ میں، آپ کے ملک میں معجزے ہوں، تو ایمان کی نعمت میں ایکٹیو ہو جائیں، معجزے ہونا شروع ہو جائیں. آمین. بائی دا وے میریکل کہتے کہ اس کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے معجزہ ہوتا کیا. ان ایکسپیکٹڈ یعنی اداس کلا کے ایک دم مل جائے. ان ایکسپیکٹڈ ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی نعمت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کو ان ایکسپیکٹ نہیں کہنا، آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ معجزہ ہوگا ایماندار ہونے کے ناطے. لاسٹ سنڈے میں نے یہ بھی بتایا کہ کسی نے یہ بتاتے بتاتے یہ کہہ دیا میموری سروس پہ نا کہ خدا نے ہمارے چاچو کو ہم سے چھین لیا. کیا خدا چھینتا؟ سو ایز اے پاسٹر مجھے سمجھانا چاہیے کہ اے نہیں کہنا، خدا نہیں چھینتا. خدا اپنی مرضی پوری کرتا ہے. خدا اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا. بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. سو اس چیز کو یاد رکھیے کہ ایمان کی جو نعمت ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے زندگی میں معجزہ ہوگا. معجزے کا مطلب یہ ہے فطرت کے خلاف کام ہو جانا. مثال کے طور پر یہ جو مائک پکڑا ہوا میں نے، اگر اس کو میں چھوڑ دوں تو یہ کہاں جائے گا؟ اگر اس کے اپوزٹ جائے تو یہ معجزہ ہو. فطرت کے مخالف، اپوزٹ. ایک بات، سم ٹائمز چیزیں اٹکی ہوتی ہیں، چیزیں وجود میں نہیں آ رہی ہوتی، سامنے نہیں آتی. اس وقت بھی معجزے کی ضرورت ہے، معجزہ ہو جائے گا. آمین. سو یہ ایک انٹروڈکشن ہے، لیکن یاد رکھیے ان تمام باتوں کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہمارا ایمان ہے جو مسیح پر. اگر مسیح پر ہمارا ایمان ہے تو یہ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے. اگر ایک شخص مر جاتا ہے تو طرح طرح کی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے معجزے ہوئے ہیں. خدا یسوع نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یائر کی بیٹی کو، بیوہ کے بچے کو، لازر کو. کیا کوئی انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. اگر یہ ایمان کی نعمت ہے تو کر سکتے ہوئے, پیچھے تو پاک روح ہے. رینہارڈ بونکے کی منسٹری میں بہت سے مردے زندہ ہوئے ہیں. ٹی ایل آسمنڈ کی منسٹری میں بہت سے لوگ زندہ ہوئے ہیں. بڑے خدا نے بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کیے ہیں, اور خدا ثابت کرتا ہے, اور خدا نے بلکہ یہ بھی کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام. خدا یسوع نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کو چھوڑ کر تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام. اگر خدا یسوع مردوں کو زندہ کرتا تھا تو ایمانداروں کے ذریعہ سے بھی مردے زندہ ہو سکتے ہیں. آمین. لیکن زید نہیں لانی. خدا, کیونکہ یہ ایمان کی جو نعمت ہے, اگر خدا کہے تو پھر لازر کو جب زندہ کرنا تھا تو خدا یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ اس کو جلال ملے, اور ایسا ہی ہوا. آج بھی مردے زندہ ہوتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ایمان کی نعمت جب کام کرے گی, آپ کو حکمت کا کلام ملے گا, اور آپ ایمان کی نعمت کو استعمال کریں گے, معجزے ہوں گے, مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد نے ایک دفعہ کہا کہ ایک ہمارے جاننے والوں کی ڈیتھ ہوئی, تو میں نے ان کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ کر مردہ پر تو دعا کرنا شروع کیا. لوگ ہی سارے چپ ہو گئے, بالکل سائلنٹ ہے. بھائی صاحب نے کیا کیتا, آنکھ ہوتے ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دی. کہتے میں دعا آمین کر کے پیچھے ہٹ کے کچھ بھی نہیں آیا. کہتے میں نے جو میرے دل میں بات آئی وہ میں نے کر دی. کام تو انہیں کرنا, وہ کرے نہ کرے منوں کی. ہاں, اگر ایمان کی نعمت کام کرتی ہے, خدا کہتا ہے کہ اس کو اٹھ جاؤ, تو وہ مردہ اٹھ جائے گا. آمین. لیکن آپ کسی کو یہ چیلنج نہیں کر سکتے, کسی ایماندار کو, کسی ایونجلسٹ کو, کسی پاسٹر کو, کہ جناب ساڈا مردہ زندہ کر. پھر اسی تانوں مناں گے کہ تسی اصل پادری جے, تو پھر چرچ خالی ہو جانے, جب بندہ کوئی نہیں جانا, کیونکہ انہوں نے بندہ ہی کوئی نہیں لبنا. کیوں؟ اس کو ہم نے اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خدا نے ہر شخص کی حدود کو مقرر کیا, کوئی شخص کراس نہیں کر سکتا, اور خدا کے فیصلوں کو کوئی پادری چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں, اس وقت جب خدا کسی کو کہے کہ بیٹا حکم دے کے یہ اٹھ جائے تو اٹھ جائے گا. آمین. جو کہ بہت ریئر ہے, کم ہوتا ہے. ادروائز جو مین آف فیتھ ہیں, کوئی شخص نہ مرتا. جن کے ذریعے سے مردے زندہ ہوئے ہیں وہ بھی اس جہاں سے چلے گئے. سو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اب آپ نے ایک چھوٹی سی ہیڈنگ نوٹ کرنی ہے, اس نعمت کے فائدے اور کام. چند باتیں ہیں. نمبر 1, اس نعمت سے معجزات حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 2, اس نعمت سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں. اس نعمت سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اس نعمت کی بات ہو رہی ہے. چوتھے نمبر پر, اس نعمت سے بدروہوں کو نکال سکتے ہیں, کیونکہ خدا آپ کو کہے گا حکم دو نکلو. پانچویں نمبر پر, یہ نعمت تحفظ اور رہائی بھی دیتی ہے. تحفظ اور رہائی. مثال کے طور پر دانیل
اس ایمان کی نعمت سے شیروں کی ماند میں بچا رہا، کیونکہ اس کے اندر یہ ایمان تھا. صدرک میشک عبدنجو اس نعمت کی وجہ سے آگ کی بھٹی میں بالکل محفوظ رہے. ایلیا کے اندر یہ ایمان تھا اور ایلیا کو کووں نے خوراک پہنچائی. نیچرل وے میں کیا ہے، کوے خوراک نہیں پہنچاتے، خوراک چھینتے ضرور. اپوزٹ ہو گیا کام، کوے لے کر آ رہے ہیں جناب ایلیا صاحب، خدا نے حکم دیا ہے. سو ایوری باڈی نیڈس ڈیوائن کروز. اگر آپ اپنی زندگی میں موجے چاہتے ہیں، آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، خداوند میری زندگی میں ڈیوائن کروز بھیج، موجے لے کر آئیں گے آپ کے لیے. دیٹ از پاسبل. آمین. پھر یہ بات آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں 6 نمبر پر، یہ ہمارے اندر ایک عجیب سی تسلی کو لاتی ہے، تسلی لاتی ہے. آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہوگی، ہو جائے گا، اٹ ول بی ڈن، ڈونٹ وری، فکر نہیں کرنی. اگر گھبرانا کہیں گے تو سر بند سے ہنس پڑتے ہیں. کیوں کہ یہ لفظ اتنا استعمال ہو گیا ہے، اس کا بیڑے گرک ہو گیا. خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں، اور اسی گھبراہٹ میں رات کو تیل سستا کر دی. لوگ کہتے ہیں پہلے سانوں کہتے ہیں ہوں آپ ہی گھبرا کے سستا کر دیتا ہے. تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ تسلی. اور جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں سم ٹائمز یہ نعمت کام کرتی ہے. دیواروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور سم ٹائمز آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، یہ نعمت کام کرتی ہے. آپ امپارٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، امپارٹیشن، تاکہ جیسے خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اس نعمت کو چمکا دے جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی. نعمت مل جاتی ہے، چمک آپ نے پیدا کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو پاسبانی خدمت دے دیں، چمک کس نے پیدا کرنی؟ اسی نے. میرے کو تو کیلی ہے، میں کیلی لا سکتا یا ڈنڈے مار لے. چمکانا آپ نے، آپ کو ٹیچر کے طور پر، آپ کو پاسٹر کے طور پر، آپ کو ڈیکن کے طور پر، آپ کو جو خدمت ملی ہے رگڑائی آپ نے کرنی ہے. کیسے شاپ کریں گے؟ دعا سے، کلام سے، خدا ان کے قدموں میں بیٹھنے سے. بہت سے لوگ جو ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ٹک دیتے ہے کوئی. مکاشفہ یہ ہے، ریویلیشن یہ ہے، دا مور یو سٹ ان دا فیٹ آف کرائسٹ مور گاڈ ول یوز یو. جتنا زیادہ آپ یسوع کے قدموں میں بیٹھیں، کانسنٹریٹ کریں، اس سے سیکھیں، اس کو کہیں مجھ سے بات کر، خدا آپ کو بتاتا رہے گا. خدا کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی بتا سکتا ہے. فار ایگزامپل میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، بعض دفعہ خدا ذہن میں باتیں ڈال رہا ہوتا، ڈرائیو بھی اور کر رہا ہوں، ساتھ کمیونیکیشن بھی. ایون کھانا کھاتے ہو آپ خدا کو لمٹ نہیں کر سکتے. گاڈ کین اسپیک ٹو یو. آپ کہیں جاڑی کے پیچھے بھی چھپے ہیں، خدا وہاں بھی بات کر سکتا ہے. آدم سے بات ہوئی کہ نہیں؟ سم ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف ایمانداروں سے بات کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ سپر اسپرچل رویہ ہے. آدم نے جب نافرمانی کی تو کیس میں آ گیا،
خدا بولا کہ نہیں اسے؟ وہ تو کان بند ہو گئے تھے نہیں، وہ سن رہا ہے، اے آدم تو کہاں ہے، حالانکہ وہ گناہ میں ہے. اس نے سنا اور جواب دیا. سو خدا کسی سے بھی بات کر سکتا ہے، آپ خدا کو لمٹ نہیں کر سکتے. سو چند اگزامپل ہم دیکھیں گے خدا میں یسوع کی زندگی میں یہ جو گفٹ ہے کس طرح سے کام اس نے کیا ہے. ہمارے سب سے بڑی اگزامپل خدا میں یسوع ہی کی ہے. یہ حوالہ نوٹ کر لیں کیونکہ ٹائم لگے گا اس میں. پہلے نمبر پر پہلی اگزامپل مرکز 4 باب 37 سے 39 آیات تک. آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا، یسوع نے کشتی میں کھڑے ہو کر کہا تھم جا، تھم جا. طوفان کو روک دیا اور ایسا ہی ہوا. کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. لازر کو زندہ کیا گیا یوحنا 11 باب میں 40 سے 44 آیات تک. کون سی نعمت کام کرتی ہے؟ ایمان کی نعمت کام کرتی. اتنے کو 2 گھنٹے دعا کی تھی مسیح نے؟ کوئی نہیں. ایمان کی نعمت ہے، شارٹ فارم میں آئے گی، وقت کے مطابق یہ کام کرے گی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں 12ویں باب میں 25ویں آیت میں یسوع پانی کے اوپر چلا. یہ کیا ہے؟ ایمان کی نعمت. نیچرلی کوئی شخص پانی کے اوپر نہیں چل سکتا، یسوع چلا. پترس نے ریکویسٹ کی، پترس بھی چلا. اگر آپ یہ کہیں وہ تو خدا ہے وہ تو چل سکتا ہے، پترس سے خدا نہیں، لیکن اس کے ساتھ خدا تھا. جس کے ساتھ خدا ہے وہ بھی چل سکتا پانی. میل تاری کا نام سنا ہے کسی نے؟ میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے. میل تاری بہت کم لوگ ہیں. انڈونیشیا کے ایک خدا کے خادم ہے. اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو فیس بک بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے وہ جو گوگل ہے اس کو کھولیں اور اس گوگل میں جا کے آپ لکھیں گے میل تاری، MEL، میل تاری، TARI، تاری، میل تاری. اس کی ایک کتاب ہے لائک اے مائٹی ایونٹ. لائک مائٹی ایونٹ، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر فرصت ملے تو. یہ وہ شخص ہے جو پانی کے اوپر چلا. کروسیڈ پہ جانا تھا تو گیا نہیں آئی، پانی اور پانی. 19 لوگ ساتھ ہیں، ساری ٹیم. کہا گیا کہ آگے دریا ہے، کناروں کا پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ ہے، اتنا پانی تھا. بتایا گیا کہ بھائی اگے نہیں جانا، آگے دریا آ جائے. ٹیم کو کہا فالو می، شامی کروسیڈ ہے، ایسی پرامس کیتا ہے، فالو می. انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی. میل تاری پانی کے اوپر چڑھ رہے. یہ زندہ شخص ہے اس وقت اور اس کے ساتھی بھی پانی کے اوپر چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف یسوع چلا، اگر پترس چلا تو آپ بھی چل سکتے ہیں. لیکن اگر ایمان کی نعمت سے آپ کو میسج ملے، ورنہ 6 فٹ پانی چ بھی ڈبو گے. تسی کہو جی اگر راوی تے جانا سیر کرنا تے اسی کشتی نہیں لینی. دوجے کو تسی جاؤ کشتی تے میرا بڑا ایمان ہے، پھر ڈبنا تو ہے ہی نا. پھر کیوں؟ خدا نے تو آپ کو کہا ہی نہیں. ہاں جب خدا کہے گا خدا مکمل بھی کرے گا. آمین. میل تاری یاد رکھنا ہے. جہاں یہ پہنچے ساتھ ہی مجھے یہ یاد آ گیا، ایک گھر میں گئے تو خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ فلاں گھر چلا جا. ساری ٹیم ہوتا ہے جناب.
اگر کٹھے کو 20-22 لوگ آ جان تو تھوڑی سچویشن کی ہوگی، بے شک تھوڑا کچن بھریا ہوا ہے، ٹماٹر نہیں نظر آنے، پیاز گم جانا ہائے انہیں نے کی کرنا ہے، بوتلیں کنیاں لگنی ہیں، یہ وہ آپ تو یہ ایک غریب عورت تھی جہاں یہ ساری ٹیم پہنچ گئے، کہہ لیں گے سسٹر جی کھانا دے، سسٹر آ کے میں کھانا کتوں دیا بھائی، اس نے جو کچھ ہے لایا، کہتے میرے کو ایک ہی روٹی، کہنا لایا ایک روٹی لے کر آئے بہن، محل تاری نے کہا کہ سب کو پلیٹیں دے دو، خالی پلیٹیں دیتے ہیں، بہن کو کہا چھوٹی سی دعا کی ڈسٹریبیوٹ کرو، بہن ایسے توڑتی تھی، رائٹ سائڈ والا پلیٹ میں ڈالا، ہاتھ واپس آیا، پھر پوری روٹی، پھر توڑی پلیٹ میں رکھا، ہاتھ واپس آیا، پھر پوری روٹی، بس وہ یہی کرتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے کہ ایک روٹی ہے۔ کیا بائبل تصدیق کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ 5000 کو یسوع نے کھلایا اور پھر 4000 کو بھی یسوع نے کھلایا۔ جہاں 5000 ہے وہاں 12 ٹوکرے بچ گئے، اور جہاں 4000 ہے وہاں 7 ٹوکرے بچ گئے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی یہ معجزہ ہوا۔ علیشا کے پاس جو لیڈی آئی بیوہ، وہ کیا ڈالتی جا رہی ہے؟ تو جو ہی منڈے نے کہا کہ امی ختم ہو گئے نے برتن، معجزہ بھی بند ہو گئے، اتنے بھی بریک لگ گئے۔ کیوں؟ اب برتن نہیں ہے۔ سو میری تاریخ کی زندگی میں پہلا واکنگ آن واٹر، اور پھر فوڈ کا، اینی بارش دے وچ بندہ گزریا ہوئے بھوک تے لگ جاندی۔ لکھا ہے کتاب میں سب نے اچھے طریقہ سے کھایا، روٹی پھر بچ گئی۔ آپ کا خدا عظیم اور معجزات والا خدا، آمین۔ سو خدا یسوع کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمت کس قدر زبردست طریقے سے کام کرتی تھی۔ اب جب ہم پولس رسول کو دیکھتے ہیں، پولس رسول کی زندگی میں بھی یہ نعمت کام کرتے۔ یہ حوالہ سے نوٹ کر لیجئے گا، اعمال کی کتاب 13واں باب 8ویں سے 11ویں آیت تک۔ یہاں پر علی مارس جادوگر کی سٹوری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہاں پر علی مارس جادوگر کے بارے میں، کہ علی مارس جادوگر کی ججمنٹ کی گئی ہے۔ ذرا پڑھ لیجئے جلدی سے۔ علی مارس جادوگر ہیں، اعمال کی کتاب 13واں باب 8ویں سے 11ویں آیت۔ مگر علی ماس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت کی اور صوبہ دار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اور ساؤل نے، جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزندو، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا عذاب ہے، اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ اسی دم قہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا، اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے چلے۔ جی، اب دیکھ رہے ہیں ججمنٹ آ گئی نا۔ پولس نے کہا، حالانکہ پولس یہی کہتا ہے کہ دعا کرو، دعا کرو۔ یسوع نے بھی یہ کہا، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ آئی تھے جناب پولس رسول ذرا تھوڑا سیدھا ہو گیا اپنا۔ کیوں؟ کام بگاڑنے والا شخص ہے، جادوگر ہے، وہ جانتا تھا، لیکن پرماننٹ اکھاں بند نہیں کی تھی، کچھ دیر کے لیے، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ میں ہے کون۔ پطرس نے ججمنٹ کی، حنانیہ اور سفیرہ کے حوالہ صرف نوٹ کر لیجئے، 5ویں باب کی 3 سے 5ویں آیت تک اعمال کی کتاب میں پطرس نے بھی ججمنٹ کی ہے۔
तो अभी सिर्फ रेफरेंस नोट कर लीजिए, हेडिंग आपने देना है पुराने अहदनामा में ईमान की नेमत। बेशुमार रेफरेंसेस हैं, ये 3-3 4-4 देने इसलिए जरूरी हैं ताकि हमारी बातें और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, डैनियल का शेरों की मान में महफूज रहना। डैनियल 6 बाब है, 16वीं से 23 आयत तक। दूसरे नंबर पर दूसरी एग्जांपल सदरक मेसक अब्दनजूग का आग की भट्टी में महफूज रहना। डैनियल 30 बाब 16वीं से 18वीं आयत तक। एक और एग्जांपल साथ कोट कर लीजिए दाऊद की जिंदगी में। पहला सैमुअल 17वां बाब 46 से 50। किसको मारा है यहाँ पे? जाति जूलियत। अंग्रेजी में क्या है? जूलियत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोलियत। साढ़े तर्जमा करने में पता नहीं की मसला बने, हालांकि गोलियत है, गोलियत होना। हिंदू लोग जो हैं, हिंदू मीन्स के इंडिया में रहने वाले, वो गोलियत कहते हैं, आज भी वो गोलियत कहते हैं। उन्होंने सही तर्जमा कहता है। ये जे से नहीं है, ये जी से है। अगर ये जी से है तो गाफ की आवाज देगा, जीम की नहीं देगा। लेकिन प्रॉब्लम है साढ़े मुंह तो चढ़े चढ़े रहने दो। लेकिन जूलियत की बात कर रहा हूं। जाति जो है ये जगह का नाम है। एक जाति इति है, वो भी है, ये जाति जूलियत है। सो दाऊद ने 5 पत्थर लिए, ऐसे ही है ना? कितने पत्थर लिए थे? क्या खुदा ने कहा था कि 5 पत्थर लेने? नहीं, खुदा ने उसको ईमान दिया था, पत्थर ले, फलाखन ले, जो कोई तेरे पास है, मैंने उसको तेरे हाथ में कर दिया। पत्थर कितने ले लिए? ईमान के पत्थर कितने थे? मरा कितने से? तो 4 क्यों ले ले एक्स्ट्रा? इसको कहा जाता है कि शक के पत्थर। ईमान का पत्थर एक ही है और वही इस्तेमाल होगा। बाद दफा हम ईमान भी रखते हैं और शक भी रखते हैं। इसलिए तो मेरे यीशु ने यह कहा था, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ ईमान रखो, तुम्हें ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। ईमान नहीं रखते कि मैं मिल गया फिर मिलता भी नहीं, सीधी बात है। यहाँ 5 पत्थर हैं। कुछ लोग इसकी ये भी तफसीर करते हैं कि जाति जूले ते होर भी 4 भरा सन, उन्हां वास्ते भी ले ले सन। मुकाबला तो तेरा उन्हां होण डया, तो उन्हां वास्ते लैण दी की जरूरत? खौफ तो उसका, ललकारता तो वो है। एनीवेज ये एक स्टोरी है। 5 पत्थर लिए गए, काम कितने आए? फिर वो खुदा ही कैसा है कि जो एक से काम ना पूरा कर दे। जिदौन ने भी निशान मांगे, 32,000 लोगों को मुकर्रर किया। मुकर्रर मीन्स कि उनको कहा गया कौन जंग के लिए जाएंगे। कितने लोग आ गए? 32,000 लोग आ गए। खुदा ने कहा लोग ज्यादा हैं, कट कर, अनाउंस कर कि जिनके अंदर खौफ है और घबराहट है। ये नहीं कहना कि घबराना नहीं, जिनके अंदर घबराहट है वापस चले जाओ। 22,000 टूट गए ना, बाकी रह गए 12,000। खुदा ने कहा अभी भी ज्यादा है।
10,000 رہ گئے نا, 10,000 رہ گئے تو خدا نے کہا ابھی بھی لوگ زیادہ ہیں, میں ان کو چیک کروں گا. خدا نے کہا ان کو پانی کے چشمے پر لے جاؤ اور ان کو کہو پانی پیو. تو پھر پانی پین کا انداز اپنا اپنا ہی ہے نا, جس طرح چاہ پین کا انداز اپنا اپنا, تو بسکٹ کھان کا انداز اپنا اپنا. کوئی ڈوب کے کھانا ہے, کوئی انجے ٹک ٹک کر کے کھانا ہے. تو پانی جب پیا گیا, آبزرو کیا گیا کون کیسے پانی پیتا. 300 لوگ ایسے ملے جنہوں نے کتوں کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا. خدا نے کہا یہ میرے کام کے ہیں. آئے کتنے؟ 32,000. چنے کتنے گئے؟ یہ ہے وہ خدا جو معجزات کے ساتھ ہمیں استعمال کر سکتا ہے. ڈونٹ وری, آپ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں, خدا آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے. آمین. کسی نے یہ کہا ہے ون ود گاڈ از دا میجورٹی. ایک شخص اگر ہے خدا اس کے ساتھ ہے تو میجورٹی ہے, وہ اقلیت نہیں ہے. سو یہ ایمان کی نعمت ہے. معجزات کو بھی ہم نے ساتھ ٹچ کر لیا ہے کہ معجزات کیسے ہوں گے. شفاؤں کو سیکھنے کے لیے بینر پڑھ لینا, بڑے شفایہ کروسیڈ نے, وہ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا شفاواں بھی ہوندی ہے. بے شمار انجیل میں ریفرنسز ہے, وہ آپ خود ایڈ کر لیجئے گا. لیکن پیچھے کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے, معجزے ہیں, معجزے کے ساتھ ساتھ شفاؤں کا کام بھی ہوگا. خداوند آپ سب کو بڑی اور بھرپور برکات دے. اور نیکسٹ ٹیوزڈے کسی اور انداز میں آپ سے ملیں گے, اس طرح سے نہیں, کسی اور انداز میں. یہ چرچ اس دن بڑا ہوگا اور ہم دعا میں بزی ہوں گے. اس وقت نہیں, اس وقت کلوز ہو چکا ہوگا. 8:30 بجے ہمارا کلوزنگ ٹائم ہے, لیکن ممکن ہے کہ اس وقت ہم ادھر ہی ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور مسیح میں قائم اور دائم رکھے. آئیے ہم اپنے طرف کچھ شکرگزاری کی دعا کریں گے. پاسٹر مشتاق شکرگزاری کی دعا میں لیڈ کریں گے, دعا اربانی میں لیڈ کریں گے اور کلمات برکات سے رک سکتے. آپ یسوع کے نام میں ہم تیری ستائش کرتے ہیں. تو مبارک ہے, بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تو زندہ خدا ہے, تو قدوس اور جلال سے بڑا خدا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خوبصورت ٹیچنگ کے لیے, تیرے